अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के लिए मैं ये नहीं अल्फाज कहूँगी कि बड़ी हलचल है या बड़ी कोई कशीदगी है या बड़ा कोई गर्म है सूरत हाल, बल्कि मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन, ख़तरनाक सूरत हाल है जिस वक्त पाकिस्तानी सियासत में दो चार हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी हमें हर रोज़ नज़र आती है कोई ना कोई, और वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिस पर खुश हुआ जाए। शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया उनके एक मुतनाज़े बयान के ऊपर, जिसके बाद उनके ड्राइवर को गिरफ़्तार करने के लिए उसकी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया। उसकी काफ़ी मज़म्मत भी हुई, उनकी जो छोटी बच्ची है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई गई और जनरली भी। और उसके बाद बहरहाल सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई और उनकी अहलिया को तो ज़मानत मिल गई, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब अब जुडिशल रिमांड पर हैं। उनके केस का क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उन्होंने कोई धोखा किया है, इमरान खान साहब के साथ उन्होंने कोई धोखा किया है उनके खिलाफ कोई एतराफ़ी बयान देकर, और या फिर हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने शहबाज गिल साहब को तन्हा छोड़ दिया? इन दोनों सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि क्या वजह है कि पार्टी क्या उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, ऑन कर रही है या डिसऑन कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी कि क्या इस सारे केस ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैकफुट पर कर दिया है, कमज़ोर हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पोजीशन, और कल का जलसा क्या उसमें कोई नई रूह फूंकने में किरदार अदा करेगा या नहीं। पॉलिटिकली PMLN के ऊपर भी ये धमकियां तो मिल रही हैं PTI की जानिब से कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई सूबे ऐसा लगेगा कि आमने सामने खड़े हैं? इसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे और फिर आगे चलकर बात करेंगे कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा से जड़ें पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी प्रेजेंस पर लोगों ने एहतजाज भी किया, रैलियाँ भी निकाली हैं, उसकी क्या हकीकत है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और बात का आगाज़ इमरान साहब से। इमरान साहब, शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है, मुतनाज़ बयान था, उसके बाद वो अरेस्ट हुए, जिस तरह से जो भी सूरत हाल बनी, आपके ख्याल से उनका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, उनका सियासी सफ़र जो है कितना मखदूश नज़र आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पाकिस्तान में सियासत की अगर बात करें ना तो उसमें कोई चीज़ भी कोई जो है ना हरफ आखिर नहीं होती। यहाँ बहुत सारे काम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली शहबाज गिल के एक बयान पे ज़रूर बात करूँगा कि वो शहबाज गिल साहब ने जो भी कहा है, मैं तो सख्ती से उसकी मजम्मत करता हूँ। किसी भी बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह से हमारे इदारों के बारे में, ख़ास तौर पे अस्करी इदारों के बारे में इस तरह की बात करे कि जिससे मामलात ख़राबी की तरफ जाएं। लोगों को ये सोचना चाहिए। शहबाज गिल साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्हें इस तरह की गुफ्तगू से प्रेज़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये आपका सवाल बड़ा अहम था जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि क्या PTI जो है वो उनसे मुत्तफिक है, PTI ने, या उन्हें तन्हा छोड़ दिया या क्या है। तो इस वक्त तक आप देखें कि 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि ना तो उनसे बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान किया गया है और ना ही उनको ऑन किया जा रहा है। PTI के लीडर जो हैं मुख्तलिफ, वो आके ये बात तो कहते हैं कि कानून के मुताबिक हो, उनसे ज़्यादती ना हो, उन्होंने जो कहा वो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बतौर पार्टी वो कहा। इवन इमरान खान साहब ने भी जो कल खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि तरीक़ाकार गलत है। आज वैसे उन्होंने कहा है हाँ कि उनका बयान गलती था। बिल्कुल ठीक। मैं अब अब आज उन्होंने कहा वो भी उस तरह से नहीं कहा। मैं तो समझता हूँ कि PTI को जिस तरह से चौधरी परवेज़ लाई ने फौरी तौर पे ये कहा था कि मैंने उनको डांटा है और समझाया और ये PTI को लाने ला ताल्लुकी उससे करना चाहिए, तो इन्हें भी चाहिए था कि या उसको फौरी तौर पे ऑन कर लेते कि नहीं जी हमारी तो पार्टी पॉलिसी ये है, और या फिर उसको डिसऑन कर देते। इस तरह आप चीज़ें लिंगर ऑन करते हैं या उस तरह से दरमियान में छोड़ते हैं तो उसका असर वो नहीं होता। जो आपने इससे बात की ना, मैं समझता हूँ इसी वजह से, पार्टी का कोई ठोस मौक़िफ़ ना लेने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो ये कह रहे हैं ना कि PTI बैकफुट पे चली गई, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद PTI जो है पोजीशन उसकी कमज़ोर हुई है पहले से। ठीक, इलाली साहब, आपके ख्याल से क्या शहबाज गिल साहब के साथ जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, और PTI को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? फिर पहली बात तो यह है कि जो उसने कहा था बिल्कुल गलत था और यस कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सर। मगर क्या ये PTI का लाइन है? ये PTI का पार्टी लाइन है?
نو. کیا یہ عمران خان کا لائن ہے؟ سنا نہیں آپ نے عمران خان کیا کہا تھا؟ میں نے ان کانوں سے سنا تھا ٹی وی پہ. اس نے کہا تھا آئی ایم نتھنگ. آپ اگر مجھے آرمی کے مقابلے کرتے ہیں آئی کاؤنٹ فار نتھنگ. آرمی بہت بڑی چیز ہے, ملک کو آرمی کی ضرورت ہے, میری نہیں آرمی کی. ایک پارٹی لیڈر ایسا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, یہ پارٹی لائن نہیں ہے, اس کو ڈس اون کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں یہ؟ اچھا اور چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر یہ بتاؤ, جو پہلے 12 جو لیڈنگ ممبرز آف دی نون ہیں, انہوں نے جو پبلک میٹنگز نے کہا ہے فوج کے بارے میں, اس لیڈرشپ کے بارے میں, فوج کی نام لے کے کہا ہے, کیا وہ انسلٹنگ نہیں تھا؟ کیا ہم سب بہرے تھے, ہم سنے نہیں تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مائی گاڈ, اس سے زیادہ انسلٹنگ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تک وہ کھیل رہے ہیں. کیا آپ نے اس کے ڈرائیور کو پکڑا, اس کی ڈرائیور کی بیوی کو پکڑنے کی کوشش کی, اس کو بچے کو الگ کرنے کی کوشش کی, مارا اس کو, جیل میں اس کو پھینکا, اور بیوی کو کہا تم رہو گی جب تک وہ واپس نہیں آیا, جب تک پتہ نہیں وہ فون نہیں ملا. کیا آپ نے گل کو نہیں مارا ہے؟ گل تو کہتا ہے آ کے دیکھو میرے زخم. انہوں نے ابھی تک ایک میڈیکل ایگزامینیشن بھی نہیں کیا ہے, میرے بارے جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور آخر اس نے میجسٹریٹ کو کہا کہ خدا کے لیے یہ پولیس کے حوالے میں مجھے نہ کریں, یہ تو دیکھ لیا آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو جج نے ایکسپٹ کیا اور کہا جس کو جیل بھیجو. وہ اڈیالہ جیل پتہ نہیں اب تک پہنچا ہے کہ نہیں. دیکھیے کہنے کی بات ہے, لک ایٹ دا ریئیکشن, فرق دیکھیے. یہ بات ہوتی ہے انصاف کی. فرق دیکھیے. یہ کہتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. ہلالی صاحب ارے یار بیک فٹ پہ ہے, الیکشن کر کے دیکھ لو نا کس فٹ پہ ہیں وہ. ہلالی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فرق دیکھیے. فرق یہ دیکھیے کہ وہ جو لوگ کرتے تھے, ہم تو یہاں ہمیشہ ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ کسی کو بھی, وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. مجھے اور آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اینالسٹ بن کے تو اپنی فوج کو یہاں پہ بات کرنا شروع کر دیں. لیکن ایک اس میں بھی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو بیان, میرا خیال ہے شاید وہ نہیں سنا آپ نے, جو شہباز گل صاحب نے باتیں کی تھی, وہ تو باقاعدہ اکسا رہے تھے. ہلالی صاحب اس بات کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی, اس بات کو کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کہا وہ کسی طور بھی تھی. ہاں جی, ہاں جی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, جسٹیفائی نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا, انہیں بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں صرف میں معاف کریے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میری ایک بات سنیں, یہ لڑکا ہے, یہ ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا گریویٹاس ہے پالیٹکس میں؟ کچھ نہیں. یہ چالاک ہے الفاظوں کے ساتھ, زیادہ آبجیکشنبل الفاظوں کے ساتھ چالاکی دکھاتا ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھیے, اسپیکر آف دا ہاؤس, اسپیکر آف دا ہاؤس خواجہ آصف, جو آج کا ڈیفنس منسٹر, نواز شریف خود آ کے فوجیوں کے بارے کو, مائی گاڈ, ان کے کیا کمپیریزن ہے. چھوڑیے, آپ کریے, یہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ڈسکریمنیشن اس میں ہوئی ہے, ہلالی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو. لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب اس کو ضرور انہوں نے غلطی کہا ہے, اس سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کا آج جو اسٹیٹمنٹ تھا اور جو اس سے پہلے پریس کانفرنس میں بھی تھا, عمران صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دے لیا گیا ہے, جس میں ان کے مطابق ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ, اور اس ڈیل کے مطابق میاں صاحب کو اہل کر دیا جائے گا, انہیں نااہل, یا پھر ان کی نااہلی کی تلوار لٹکا کر انہیں بھی اہل کر دیا جائے گا. اب دیکھیں آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو؟ نئی ڈیل ہو رہی ہے. اب سن لیں, مجھے یہ تو نہیں پتا, کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کی طرح نا غیب کے علم کا نہیں پتا. انہیں شاید غیب کا علم پتا ہو, لیکن وہ میرے سے قابل آدمی ہیں, بہت قابل ہیں, بہت زیادہ انفارم ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ویل انفارمڈ ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ ضرور ہوگا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دو راستے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی نااہلی سے بچنے کے لیے واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں, اور اسمبلیوں میں پھر وہ بھی نااہلی کی سزا ختم ہو جائے, یعنی امینڈمنٹ ایک ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ پلان ہو رہا ہو واقعی تیار کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں, جس طرح نواز شریف کو آؤٹ کیا, انہیں بھی آؤٹ کیا جائے, تاکہ ایک اور سٹرونگ میسیج جائے کہ جو بھی بندہ, جو بھی بچہ ہماری بات نہیں مانے گا,
یا پوری طرح سے وہ نہیں کرے گا، اس کے لیے نااہلی کا راستہ بہرحال موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی نا بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، جو آپ نے جس طرح پہلے کہا تھا نا، واقعی میں پھر دہراؤں گا کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی سنگین ہیں۔ اس وقت گرم نہیں، گرم تو ہماری سیاست ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہاں پہ سنگین ہے۔ اور اگر اس وقت ہمارے سیاستدانوں نے عقل کے داہن نہ لیے، اس وقت انہوں نے واقعی کام پوری طرح سے اپنے جو ہے نا ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ خبر کیا ہے واقعی کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت ٹیبل کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت جو ہے نا، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیل کی پوزیشن میں ہو۔ اچھا ہاں اس وقت جو معاملہ ہے سرگرم، وہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ مقبول اس پاکستان میں لیڈر کون سا ہے؟ عمران خان۔ وہ ہے عمران خان۔ اچھا اب عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے، جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ابھی الیکشن کروا لیں تو مقبولیت آپ کے سامنے آ جائے گی، تو ہلالی صاحب نے کیا موجودہ حکومت کو اتنا بیوقوف سمجھا کہ وہ ابھی الیکشن کرا لے؟ اسے نہیں پتا کہ اگر اس وقت الیکشن کروائیں گے تو ہمیں کم نقصان ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے، لہٰذا وہ تو اس وقت تک نہیں کریں گے۔ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں، بلوم برگ کی رپورٹ یہ ہے کہ نومبر دسمبر تک یہ قیمتیں شاید $65 فی بیرل تک چلی جائیں۔ تو حکومت، موجودہ حکومت تو یہ چاہے گی نا کہ جتنا بھی کم ہو اس کو یہ کریں، اور روپیہ جو ہے ڈالر کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے تاکہ معاشی طور پہ معاملات کو سنبھلے، باہر سے بھی پیسے آ جائیں، عوام کو ریلیف دیں، کوئی جا کے اپنا پھر ہم الیکشن میں جائیں، کیمپین میں ہم تب جائیں الیکشن کی جب ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ ہو کہ ہم نے یہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینگری ینگ مین ہیں اس وقت، وہ حکومت سے نکلے ہوئے ہیں یا بقول ہلالی صاحب نکالے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں اس وقت حکومت میں نہیں ہے۔ پنجاب میں، کے پی میں ان کی حکومت ہے، گلگت میں ہے، کشمیر میں ہے۔ اب یہاں پنجاب میں وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں اور اپنے اور انہیں تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ جلد الیکشن ہو تاکہ ان کے لیے دوبارہ، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اس وقت ہے، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کیے بغیر عمران خان جلدی الیکشن کروا نہیں سکتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن، اس پہ میں آتی ہوں بعد میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، لیکن پہلے ہلال صاحب کا اس پہ کمنٹ۔ ہلال صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا یا پھر نواز شریف کو بھی اہل کر دیا جائے گا؟ ایسی ہی کوئی ڈیل پلان ہوئی ہے؟ نواز شریف کا میں پتہ نہیں ہے مجھے، بڑا مشکل ہوگا اس کو کہ ایک کرائم کو آپ ڈی کرمنلائز کریں، بڑا مشکل ہے، خاص طور جب ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریز جوڈیکاٹا، اس میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے جو آپ انریول نہیں کر سکتے۔ مگر عمران خان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو واپس آنے دیں، سوال ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ معاف کریے، پاکستان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل گیا ہے۔ آپ کو اتنی امریکہ کی ضرورت ہے کہ آپ کو امریکہ کا جو خواہش ہے وہ پورا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو کوئی شاید اتنی یہ نہیں ہے کہ عمران خان واپس آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو چھٹی کیا ہے وہ اور ان کے ساتھ پھر بھی بن سکتا ہے ان کے، مگر امریکہ وہ کبھی ٹالریٹ کرے گا ہی نہیں ہے۔ کہہ دیا ہے ان سو مینی ورڈز کہ نہیں، یہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ان کا جو پورا سٹانس ہے، ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، ان کے جو غلامی کو نہ کہنا ہے، ان کا جو پورا آؤٹ لک ہے چائنا پہ، سی پیک پہ، رشیا پہ، ورلڈ آرڈر پہ، ہم واپس امریکہ کے گود میں آ گئے ہیں۔ امریکہ ہمارے کو پیسے دے گا، بیل آؤٹ کرے گا اور ہمیں یہ گود میں رکھے گا، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ واپس آئے۔ لیکن ہلالی صاحب امریکی گود میں تو اب دوبارہ عمران خان صاحب بھی بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکی سفیر سے ملاقات۔ سر سن تو لینا، سر آپ نے نہیں ہوئی ہے سفیر سے ملاقات، نہیں ہوئی ہے، ڈینائی کیا ہے، سر خود کہتے ہیں کہ سر بات تو سن لینا، میں کیا رہا ہوں۔ انہوں نے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے لابنگ فرم بھی وہاں پہ ایک ہائر کر لی۔ فواد چودھری صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ہاں ایسی فرمز ہائر کی جاتی ہیں، ہم نے بھی کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کہ وہاں پہ تعلقات میڈیا سے بھی بہتر ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ویڈیو کال کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اب امریکی سفیر کے پی میں جا کے میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے،
میں تو کہتا ہوں کہ ایک آپ جس خطے میں آپ ہیں اس وقت وہاں پہ اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے امریکہ کو آپ بالکل الگ نہیں کر سکتے، تو آپ کے ہونے چاہیے امریکہ سے تعلقات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تمام لوگوں سے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے لوگوں کو دوسروں کو گالیاں نکالیں اور خود بھی ان کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جی لالی اس کا مطلب کیا ہے لالی صاحب، یہ کہ گود میں بیٹھا جا رہا ہے یا تعلقات بہتر رکھنا الگ بات ہے؟ جی لالی صاحب ایک منٹ دیکھیے، سیدھی سادی بات ہے، میں جانتا ہوں لابیسٹ کیا ہے۔ امریکہ میں ہر ملک کے پاس لابیسٹ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس لابیسٹ ہے، ملکوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لابیسٹ ہیں۔ مارک سیگل کے ساتھ میں نے 10 دفعے بات کی ہے، ہمارا جو پی پی کا جو لابیسٹ تھا، انسٹرکشنز لے کے بات کی ہے، وداؤٹ انسٹرکشنز بات کی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم آ رہے ہیں، کس سے ملا رہے ہو، اس کا کیا سٹانس ہے، اس کو تم نے نرم کیا ہے کہ نہیں نرم کیا ہے۔ بھائی آپ کا تو ایک فرض ہے، قانونی فرض ہے امریکہ میں، یو مسٹ رجسٹر، اور لابیسٹ کو بتانا پڑتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور سی آئی اے کو کہ میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو اگر میں جا کے ان کے لیے بولوں گا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں غدار ہوں، میں ان سے پیسے لے رہا ہوں، and I have a right to help them۔ وہ چھوڑیں، وہ بالکل اچھا کیا پی ٹی آئی نے، اور میرا تو ایڈوائس ہے سب پارٹیز کو کرنا چاہیے، اور کر رہے ہیں، نون تو ضرور کر رہا ہے، پی کا تو میں خود جانتا ہوں۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، انہوں نے کب کہا ہے کہ امریکہ کے ہم نے اوپر چڑھائی کر دینی، ہم نے ان سے، انہوں نے تو کبھی نہیں یہ بات کہی ہے۔ یار خدا کو گاڈ سے بھٹو نے کیا کہا تھا، بھٹو نے کیا کہا تھا، بھٹو نے کہا تھا میں بھی دوستی چاہتا ہوں۔ یس جی جی ایگزیکٹلی، بھٹو نے بھی کہا تھا، یہ نہیں، اس کو یہ چاہتا ہے بیچارہ، یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر ملاپ ہو جائیں، یہ چاہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو امپریشن ہے کہ آئی ایم بیونڈ یو، نہیں، یہ خود چاہتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ امریکہ ہی ہیز لاسٹ دیئر ٹرسٹ۔ بھائی ایک طرف زرداری صاحب ہیں، ایک طرف بائیڈن کیا یہ ہے، سوری نواز شریف ہے، ایک طرف زرداری ہے، دونوں بائیڈن کو جانتے ہیں، دونوں اس کو پھول اور تحفے اور میوہ بھیجتے ہیں اس کے اینیورسریز پہ، دونوں اس کے لیے کام کرنے کے لیے ان کی بات بھی مانیں گے یا نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ لیکن بہرحال اب یہ بھی بات کریں گے آگے چل کر کہ پولیٹیکلی یہ جو سچویشن ہے یہ کیا آمنے سامنے آنے والی ہے، اور کل کا جلسہ کیا رول ادا کرنے والا ہے، کس چیز کا تعین ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کل 13 اگست کو ایک اہم جلسے کا اعلان کر رکھا ہے ہاکی گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا یہ جلسہ بھی، اور دیکھنا یہ کہ وہ کل کیا اسٹریٹجی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کل وہ اہم اعلانات کریں گے، اہم باتیں بتائیں گے، تو اس پہ تو سب کی نظر ہوگی۔ لیکن ہلالی صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل کے جلسے میں؟ کیا ویسے ہی آپ کو کراؤڈ نظر آئے گا جیسے ہم ایک روٹین میں دیکھ رہے تھے جو ٹیمپو بنا ہوا تھا، اور کل کیا ایسی خاص بات بتا سکتے ہیں، کوئی نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ نئی ڈائریکشن تو اس کو دینا ہی ہوگا، دے سکتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، مگر دینا ہوگا، اس لیے کہ اب اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کو پتہ ہے the writing is on the wall، ان کا تو پیچھے دیوار ہے۔ اب آپ کیا کریں گے جب آپ کو دیوار کے خلاف دھکا دے دیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کسی صورت میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان وہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، تو یہ بتائیں ہمیں کہ ایٹ واٹ کاسٹ، کہ لڑائی کی وقت آ گئی ہے، سول ڈس اوبیڈینس کا وقت آ گیا ہے، ڈیفائنس کا وقت آ گیا ہے، کیا کہ نہیں آیا کہ آپ مان جائیں گے؟ تو یہ وقت آ گیا ہے، ہر ایک لڑائی میں ایک وقت آتا ہے، comes a point، decisive point۔ اب شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید کل نہیں ہے ڈیسائسو پوائنٹ، شاید 14 اگست ڈیسائسو پوائنٹ نہیں ہے، شاید ٹھہریں گے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں باہر ملکوں کے، یہ کیا نتیجہ ہوگا، یہ کیا ایگزیکٹلی پیکج مل رہا ہے آئی ایم ایف سے، یس ملے گا کچھ، مگر کیا اتنا فیوریبل ہے، اور کیا ری ایکشن ہے روس اور چین کا؟ اب تو بالکل بدل گیا ہے، ہم واپس وہ صورت میں آ گئے ہیں جو ہم 20 سال پہلے تھے امریکہ کے ساتھ، ان کے
اور دوسروں کے دوست ان کے، اور یہ ہماری بوسٹ ہوتی تھی کہ نہیں ہم ایکچولی ہم بڑے اچھے ڈپلومیسی کھیل رہے ہیں. نو، اٹس آل اوور. آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، آپ نے چوز کر لیا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ این موقع پر جب امریکہ نے فیصلہ کر دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے، پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہندوستان ہمارا اسپیشل ایلائی، میجر نان نیٹو ایلائی، اس کے ساتھ جو ہماری کوآپریشن ہے وہ اسٹریٹجک ہے، ملٹری ہے، اکنامک ہے، ٹوٹل کوآپریشن. آئی ایم سوری، آپ اب ان کے ساتھ میجر نہیں کر سکتے. یہ موقع پہ ہم جا کے ان کے گود میں بیٹھے ہیں. اس لیے یہ قصور کس کا ہی نہیں ہے. آئی ایم سوری، میں نہیں کہتا کسی کا قصور ہے، یہ آپ کا بیڈ گورننس، 20-30 سال کا اکانومی کو جو آپ نے تباہ کر دیا ہے. دیٹ از وائی یو آر ان دیئر لیپ. ٹھیک ہے، تو حالات دیکھنے پڑیں گے کہ کہاں پہ ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں. لیکن عمران صاحب، کل کے پولیٹیکلی اسپیشلی آپ کی میں اوپینین اس پہ چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وہی اسی طرح ہمیں نظر آئیں گے جو پہلے کراؤڈ نظر آتا رہا، اور پھر واقعی اب کوئی آپشن ایسا ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ اتنا اسٹریٹ اوے، اتنا ہارڈ کوئی فیصلہ لے لیں؟ سمینہ، مجھے بتائیں کہ کوئی عمران خان کا جلسہ، تقریر یا پریس کانفرنس مجھے بتا دے جس سے پہلے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ وہ تاریخی ہوگا، کہ وہ تاریخی ہوگا، یا پاکستانیوں میں بہت اہم اعلان کرنے والا. آج تک مجھے تو نہیں یاد کوئی ایسا. اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اعلان کر دیں گے جو چھت پھاڑ اعلان ہو اور جس سے کوئی ہلچل مچ جائے. روٹین کا ایک خطاب ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی کوئی بڑی بات کریں، کیونکہ اس وقت وہ اس پوزیشن بھی نہیں ہے شاید کہ وہ بہت بڑی بات کر سکیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے ان کا کراؤڈ تو ہوگا. دیکھیں، عمران خان صاحب سیاسی حقیقت ہیں اور ان کے ساتھ لوگ جو ہیں فالوئنگ ہے اور لوگ آتے ہیں. جلسہ بڑا ہوگا، لیکن شاید اس طرح کا مومنٹم نہ ہو. یہ شہباز گل صاحب والے واقعے کے بعد اس ایپیسوڈ کی وجہ سے شاید وہ مومنٹم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. چلیے، عمر سرفراز چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سابق گورنر بھی اور اس وقت مشیر اطلاعات بھی ہیں پنجاب میں، تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چیمہ صاحب، خوش آمدید. چیمہ صاحب، تھوڑا سا میں آپ سے پہلے جلسہ کل اسی حوالے سے بات بھی چونکہ ہو رہی تھی، تیاریاں مکمل ہیں، اور خاص طور پر ہاکی گراؤنڈ کا جو آپ لوگوں نے وینیو لیا ہے اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، تو کہیں اور کر لیتے زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور کے اندر، یہ پی ٹی آئی خان صاحب کی قیادت میں ایک 75واں جو یوم آزادی ہے اس کی سیلیبریشن کے لیے رکھا گیا ہے. یہ کوئی اس طرح سے سیاسی جلسہ اس طرح سے نہیں رکھا گیا کہ کوئی، لیکن یہ سیاسی جماعت نے ضرور اس کا انعقاد کیا ہے، اور اس کا پیورلی مقصد جو ہے وہ صرف 75th جو انڈیپینڈنس ڈے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، جس میں ملی نغمے جو ہوں گے ڈفرینٹ آرٹسٹ. اور سب سے بڑی بات یہ جو بھی بات کی تھی، کوئی بہت بڑا کوئی اعلان کی بات نہیں تھی. سیاسی لیڈر جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہم نے یہ جو جلسہ رکھا ہے اس کے اندر جو اس کا جو تھیم جو ہے وہ یہی کہ حقیقی آزادی کا مقصد جو ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے خوف کے بت نہ توڑ دیں. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی خان صاحب جیسا بار بار جو ہے عوام کی آگاہی اور شعور کے لیے اس طرح کی جو ہے میسج دیتے ہیں عوام کو، تو ڈیفینیٹلی جو 14 تاریخ کو بھی یہ جب یہ طلوع ہوگا 13 کے بعد 14 اگست شروع ہوگی، تو ڈیفینیٹ تو خان صاحب جو ہیں وہ آئندہ کا نائب وینیو کے حوالے سے کچھ ڈیفینڈ کریں گے چیمہ صاحب؟ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آسٹرو ٹرف جو ہے وہ اس کی اکھاڑ دی، وینیو والا تو ایسے ہی ایک نان ایشو کو انہوں نے ایشو بنا دیا، بیکاز نون لیگ کا اپنا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ پوری طرح پٹ چکا ہے. مخالفین کے اوپر ہر طرح کا انہوں نے ظلم و ستم کر کے دیکھ دیا ہے، ہر طرح سے انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے دیکھ لی ہیں، اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے وہ پوری قوم جان گئی ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جمہوریت کو بدنام کر کے رکھ دیا. اور آپ کے سامنے یہ کس طرح سے جو ہے مخالفین کو جو یہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بلا وجہ صبح شام ایک ایسے
بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے اور پھر پوری جو وہ درباری بھیگ ہے وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں صبح ہر 10 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے. تو بار بار جھوٹ بولنے سے جو ہے کوئی چیز سچ نہیں ہو جاتی. اس میں کوئی حقیقت اور سارا یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اسٹیڈیم کے حوالے سے یا اس کے جو ٹرف کے حوالے سے, اس کے اوپر پنجاب اسپورٹس بورڈ جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی وضاحت دے چکا ہے. اچھا چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایف آئی اے کے جواب کے طور پہ پنجاب حکومت بھی مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو پکڑے گی جو 25 مئی کے اس میں واقعات میں انوالو تھے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ واقعی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو بار بار پنجاب حکومت کی جانب سے, ہمارے وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے یہ اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جو لوگ بھی 25 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے, جنہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی, کوئی ان لافل کمانڈ جو ہے اس میں آ کے انہوں نے کوئی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کی پابندی کی ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ ذمہ داران لیکن انیشلی تو چیمہ صاحب یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا گیا, ادھر ادھر کچھ ایک دو تبادلے, لیکن جو بڑے پی ایم ایل این کے لیڈرز وغیرہ ان کو تو کسی کو نہیں پکڑا گیا, بس وہ تو دھمکیوں تک ہی. یہ جو تبادلوں والی بات ہے نہیں, لیکن تبادلوں کو مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے بغیر پراپر حقائق جانے بغیر وہ چیز کو اس سے منسوخ کر دیا کہ یہ کارروائی شروع ہو گئی. میں نے آپ سے کہا نا ابھی کمیٹی بنی ہے, اس کی کچھ ریکمنڈیشنز آئی ہیں. ڈیفینیٹلی جو افسران تھے یا جو لوگ ان کے پی ایم ایل این کے قائدین اس میں انوالو تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن 25 مئی کو انہوں نے ایکسپائرڈ جو ہے آنسو گیس استعمال کیے, جو کسی طور کے اوپر بھی الاؤڈ نہیں ہے, اور وہ کرمنل اوفینس ہے. جس بھی پی ایم ایل این کے لیڈر کے آرڈرز کے اوپر وہ جو ہے ایکسپائرڈ آنسو گیس استعمال کیے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے وہ اس قانون کی گرفت میں ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور یہ ان کا آپ نے پوائنٹ آف ویو ناظرین دیکھا. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کارروائی ہے وہ ابھی شروع ہوگی, ابھی ہوئی نہیں ہے, لیکن کل کے جلسے کے لیے وہ پوری امید ہے کہ اچھا جلسہ ہوگا. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن عمران صاحب ابھی ہمیں بریک کی طرف تو نہیں جانا میرے خیال سے. اچھا عمران صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بنی گالہ میں پولیس بھیجی گئی ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کا وہاں پہ موجود ہونا کوئی کویسچنیبل بات ہے, نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کہ اتنی وہ آپس میں ایک آپ دیکھیں کہ یہاں تک بات آ جائے کہ پنجاب وفاق میں ایک صوبہ جو ہے پنجاب وہ اپنی پولیس بھیج دے. یہ دونوں طرف سے, میں یہ نہیں کہتا صرف کہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے, وفاقی حکومت کو بھی اس طرح کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے پنجاب اور وفاق کے درمیان اس طرح کے معاملات ہوں. یہ کسی طور بھی آپ اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. جیسے وہ بنی گالہ کے ڈرائیور جو شہباز گل صاحب کے ڈرائیور ہیں, اس کی گرفتاری کے لیے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید آئی جی پنجاب سے ثناء اللہ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے کہ وہ شاید بنی گالہ میں موجود ہیں. اگر وہ کوئی وہاں پر اس کے لیے سرچ کرنے آتے ہیں یا کچھ بھی ہوتی ہے کارروائی وہاں پر بنی گالہ میں, تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہو جائے کہ دو فورسز کوئی آپس میں آمنے سامنے ہوں؟ پہلی بات تو یہ آئی جی پنجاب نہیں, آئی جی اسلام آباد کی رانا ثناء اللہ سے فون پہ بات ہوئی ہے. وہ جو فون پہ بات ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کہا, جس پہ رانا ثناء اللہ نے منع کر دیا کہ وہاں نہ جائیں, آپ وہاں سے لوگوں سے بات کر کے کوشش کریں کہ ان کی گرفتاری ہو جائے. دیکھیں عمران خان صاحب, پھر میں یہ کہوں گا سابق وزیر اعظم ہے, ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. حکومت کبھی بھی ان کو اس طرح سے گرفتار نہیں کرے گی کہ جس سے ایک نیا میس کریٹ ہو. یہ آپ ایک ڈرائیور کو عمران خان کے ساتھ نہ ملائیں. ڈرائیور بیچارہ جو ہے اس پہ کس نے احتجاج کرنا ہے؟ یہ بڑے لیڈروں نے بات کر کے ختم کر دینا ہے. عمران خان صاحب کو اگر اس طرح سے گرفتار کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. یہ حکومت کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے. میں یہی پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں, اگر وہ پروٹیکشن کے لیے موجود ہیں, اگر وہ وہاں پہ گرفتاری کے لیے آتے ہیں پنجاب پولیس والے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پہ آگے چل کے, تو کیا وہ پنجاب پولیس والے تو انہیں بچانے کے لیے موجود ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر اسلام آباد پولیس پکڑنے آ رہی ہے, پنجاب پولیس وہاں پروٹیکشن کے لیے موجود ہے, تو کہ دونوں فورسز آمنے سامنے نہیں ہوئے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں فورسز ہیں تو پاکستان کی نا, اسلام آباد پولیس ہو یا اکبر ناصر صاحب جو وہاں پہ آئی جی اسلام آباد پولیس ہیں, یہ ابھی پنجاب پولیس سے کچھ عرصہ پہلے گئے ہیں. رائٹ, تو یہ آپس میں سب اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا. صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ صوبے اور وفاق کوئی آمنے سامنے والی سچویشن ہے, اور اسی طرح فورسز کا استعمال دونوں طرف سے اس طریقے کا ہے کہ جیسے کوئی الارمنگ ہے؟
मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के बारे में अलार्मिंग है, मगर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अलार्मिंग है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उठ के बार बार कहता है कि हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, औरतों और बच्चों के साथ 2-2 बजे रात ये छलांग मार के उनके घर में गए हैं, उनको टेरराइज किया है। 20 केसेस लगा दिए हैं यास्मीन रशीद के खिलाफ, टेररिस्ट केसेस। और ये किसने किया है? भाई ये वो पुलिस वाले ने किया है जो तुम अब उनके सरबराह हो, और फिर भी तुम कुछ नहीं करेंगे, और ये कुछ नहीं करेंगे। ये पंजाब का रिवाज है। देखिए पूरी दुनिया में पंजाब पुलिस फोर्स का फोकलोर जो है वो ये है कि आप जो भी करें कुछ नहीं होता है, आपको मारें दाड़ें गन शूट करें कुछ नहीं होता है। माय गॉड, मैं तो हैरान हूं कि आप कब एक पंजाब पुलिस फोर्स जो फोकलोर में चले गई है फॉर क्रूअल्टी, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, फॉर वायलेटिंग देयर ओथ्स, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये पंजाब है, ये कभी कुछ नहीं होता, कोई भी हो कुछ नहीं होता। मगर पता नहीं क्यों ये इतने ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम पकड़ेंगे, ये करेंगे, फॉल्स सेल्स, ये वो। किधर हो रहा है भाई? आपने कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर, माय गॉड, एसएचओ जो वायलेट करता है अपना ओथ और लॉ को ब्रेक करता है और स्टेट टेरर करता है, उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं। सैक हिम, पुट हिम इन जेल, ट्राई हिम। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ठीक है, चलिए जी, लाल साहब तो काफी मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन वजह भी है ना। देखिए सारे मॉडल टाउन हो जाए, सारे साहिवाल हो जाए, कब किसी के अगेंस्ट बात ये नहीं है। मैं समझता हूँ ये नहीं है बात कि पुलिस वाले कसूरवार नहीं है, पुलिस वाले जरूर कसूरवार हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कसूरवार वो सियासतदान है जो हुकूमत में होके उनसे इस तरह के काम करवाते हैं। उनको भी पकड़े ना, उन्हें भी पकड़े। असल जो उन्हें कहते हैं भाई एसएचओ जो है वो अगर करता है, एसएसपी अगर करता है, डीआईजी या सीसीपी अगर करता है तो किसी तो कहने पे करता है ना। जो सियासतदान को पकड़ेंगे तो वो कहेंगे जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस अब बात करेंगे क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोबारा से स्वात में सरगर्म होने जा रही है, क्या कोई ऐसी डील हो गई है जिसके नतीजे में उन्हें आने की इजाजत है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर ये हम देख रहे थे, फुटेजेस भी चल रही थी कि जैसे तालिबान वापस आ गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ासतौर पर स्वात वगैरह में, और ये भी ख़बरें आ रही थी कि उनके साथ चूँकि बातचीत हुई है तो कहीं कोई ऐसी डील के नतीजे में उन्हें वापसी का इशारा मिल गया है। बहरहाल इस पर जो वहाँ के लोग हैं वो बड़े अनकम्फर्टेबल हैं, और हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने बड़ी तादाद में बाहर निकल कर इसके ऊपर कुछ प्रोटेस्ट भी किया, और उसके साथ साथ अब एक हुकूमती जरगा भी तैयार कर लिया गया है ताकि इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो भी सूरत हाल बने उस पर बातचीत भी की जा सके जरगे में। ये सारी सिचुएशन क्या अलार्मिंग है, और क्या ये किसी वाकई बाकायदा बातचीत का नतीजा है, इसके हवाले से गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है। लाली साहब का पहले कमेंट लूँगी। लाली साहब, व्हाट डू यू सी, तालिबान क्या वापस आ रहे हैं, उन्हें इजाज़त मिल गई आने की? कमाल है, बिल्कुल ऐसा सवाल पूछना ही कमाल है। माने कि उनको पता है कि क्या डील हो गई है, मगर अवाम पाकिस्तान को, हमें नहीं पता है क्या डील हुआ है। भाई बत्ताखोरी वापस आ गया है, रैंसम आ गया है वापस, वो क्या कहते हैं, वो चेक पॉइंट्स उनके आ गए हैं वापस। क्या ये रोड ब्लॉक्स और बत्ता कमीशन लीगल हो गया है? क्या ये है एग्रीमेंट? और कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? एक तो 10 साल से एक पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो कहते नहीं ये तो हमारा नहीं है, देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री फेडरल गवर्नमेंट देखती है, उनके अपने फोर्सेस है। अच्छा चलो ठीक है, मगर जब वो आ जाते हैं आपके केपी में, नए केपी में, और चेक पॉइंट्स लगाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, रैंसम लेते हैं और बत्ताखोरी करते हैं, वो भी आपका कुछ नहीं है क्या? तो किसका है भाई? ये किसका मुल्क है? उनका है, प्रोविंस का है, फेडरेशन का है, किसका है? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा ना कि कुछ सिचुएशन को क्लियर भी नहीं कर रहा।
ٹھیک ہے لیکن ایگزیکٹلی. اور کمال کی لاسٹ پوائنٹ آئی ول میک، کمال کی بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے انوائرمنٹ میں ٹورزم بڑھے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون آپ کو پکڑ کے لے جائے. تو آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ بالکل ٹھیک. عمران صاحب آخر ایسی کون سی کمزوری ہے، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں ان کو الاؤ بھی کرنا پڑے، ان سے بات چیت بھی کرنا پڑے؟ اچھی خاصی جان چھوٹ گئی تھی، دوبارہ آنے دینے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ سمینہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی اجازت دے دی گئی ہے یا شاید کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہو گیا، تو یہ سوائے ایک پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. بات چیت ضرور ہوئی اور بات چیت ہر دور میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں کوئی یہ طے نہیں پایا کہ وہ آ جائیں اور یہاں پہ واپس اس طرح سے آئیں، اپنی چیک پوسٹ بنائیں یا رینسم لیں یا بتا کر، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا ہے. پہلی بات تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن ہے، اور جن لوگوں کو حقائق کا نہیں پتہ وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں 2007 سے 2009 کے درمیان یہاں پہ یہ اسی علاقے میں سوات کے جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل اللہ بھی اسی علاقے سے. جی. اس کے بعد پھر یہاں پہ آپریشن ہوئے، 3 آپریشن ہوئے، لیکن جو مین آپریشن ہوا 2009 میں آپریشن راہ راست، اس کے بعد یہاں سے صفایا ہو گیا تھا. جی. جب وہ صفایا ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے صفائے کے لیے وہاں سے ان کو بھیجنے کے لیے ہماری ریاست نے، ہماری فوج نے اور وہاں رہنے والوں نے، خاص طور پہ وہاں کے شہریوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا. یہ معاملہ واقعی تشویشناک ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ لوگ کسی بھی طرح سے واپس آئے ہیں یا کس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ان کو اتنی سختی سے کچلا جانا چاہیے کہ وہ پہلا. اس پر میں نے کچھ لوگوں کی یہ بھی بات سنی ہے کہ شاید یہ پرانی ویڈیوز ہیں جو وائرل کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.